नीलूफर शॉवर लेकर वॉशरूम से निकली तो चमकती निगाहों से कमरे में बिखरी नई खरीदारी का सामान देख रही थी। कल फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर देखकर वो फारिग हुई तो भरपूर नींद के बाद अब अपने शौक पर ध्यान देने वाली थी। उसके घने चमकदार बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसके जिस्म को भिगो रही थी। खूबसूरत ग्रे रंग की आंखों पर घनी लंबी पलकें साया फगन थीं और खूबसूरत तराशीदा सुर्ख लब मुस्कुरा रहे थे। आंखें बंद करके उसने पुरसकून फिजा में तिमानियत से भरपूर सांस लिया था कि उसी पल उसकी माँ फरखंदा बीबी काफ़ी उजलत और परेशानी से कमरे में दाखिल हुई। नीलो, मेरी बच्ची जल्दी करो, यहाँ से निकलो और दाई माँ के घर में जाकर छुप जाओ। अपनी माँ के इस अचानक हुक्म पर वो बौखला कर रह गई। मगर अम्मी, अचानक क्या हो गया और आप मुझे किससे छुपाने की कोशिश कर रही हैं? कुछ तो पता चले। नीलो अपनी माँ की परेशानी पर हैरत में मुब्तला हो रही थी। गज़ब हो गया बेटा, बहुत बड़ा गज़ब हो गया। तुम्हारे भाई की जज्बाती तबीयत ने हमारे बुरे दिनों का दर खोल दिया है। दिलावर ने किसी बात पर झगड़ते हुए गुस्से में नवाब गुज़नफर शाह के लड़के पर गोलियां चला दी। एक दो भी नहीं, बहुत सारी गोलियां मार के गुज़नफर शाह के सबसे लाडले छोटे बेटे की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है और इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद है। मुझे नहीं पता कि उसका क्या होगा। तुम्हारा भाई वहाँ से फरार हो गया है और अब अगर शाह साहब के बेटे को कुछ हो गया तो मैं बेवा और कमज़ोर कैसे तुम्हें जिरगे से बचाऊंगी। तुम मज़ीद सवाल मत करो और जल्दी चलो और दुआ करो कि वो लड़का जिंदा बच जाए ताकि तुम भी महफूज रहो। फरखंदा बीबी ने खड़े खड़े दिमाग लड़ाकर बेटी को महफूज करने के लिए काफ़ी जानदार मनसूबाबंदी कर डाली। मगर इंसान की मनसूबाबंदी भी अक्सर थरी की थरी रह जाती है कि सबसे बड़ा मंसूबे बनाने वाला खालिक कायनात का रब है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अभी नीलो अपनी माँ के मुंह से निकाह की खबर सुनकर कुछ कहने ही वाली थी कि बैरूनी दरवाज़ा पूरी कुव्वत से धड़धड़ाया जाने लगा और साथ ही दाद बख्श ऊंची आवाज़ से बोला, दरवाज़ा खोलो बीबी, जल्दी करो, मैं बुख्तियारे का दोस्त फजल हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर लरसते दिल के साथ फरखंदा बीबी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और चेहरा ढांप कर खड़ी हो गई। फजल भाई, क्या हुआ? सब खैर तो है? वो परेशान सी खैर की दुआ कर रही थी। खैर नहीं है, शाह साईं का जवान बेटा दिलावर ने मार डाला है। शाह साईं और उनके ख़ानदान के बाकी लोग बहुत गुस्से में हैं और इस घर को आग लगाने की ख्वाहिश रखते हैं। मैंने उनके पैर पड़ के बहुत मुश्किल से उन्हें रोका है। इस मसले का एक ही हल है कि उनके कहे बिना ही लड़की जिरगे में पेश कर दी जाए। इस तरह आपका बेटा बच सकता है और उस बच्ची की आजमाइश भी शायद कुछ कम हो सके। अगर आप लोगों ने इनकार किया तो वो लोग खुद इस बच्ची को अपने साथ घसीट कर ले जाएंगे और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और फिर दिलावर की ज़िंदगी भी बच जाएगी या नहीं कोई नहीं जानता। वो अख्तियार मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसी की खातिर मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कहीं शाह साहब खुद तो मेरी बेटी से निकाह नहीं कर लेगा। निकाह का सुनकर नीलो की माँ के दिल पर हाथ पड़ा था। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, बस अभी तो वो लोग इसको लेकर जाने का इरादा रखते हैं। फजल ने लाइल्मी का इजहार किया। नीलो को उसकी माँ ने जिरगे में पेश होने का कहते हुए उसके पैरों में अपनी चादर डाल दी थी। तू जिरगे में पेश हो जा मेरी बच्ची, तेरे पैर पकड़ती हूँ। एक माँ की फरियाद सुन ले और अपने भाई की जिंदगी की खातिर खुद को पेश कर दे। मेरा बदबख्त बेटा मेरा वाहिद सहारा है। अपनी माँ की संगदिली देखकर वो बेयकीनी से रोने लगी। अम्मी, अपने बेटे को सज़ा से बचाने के लिए मेरा सौदा कर रही हैं? मैं भी तो आपकी सगी बेटी हूँ, आप मेरे साथ इतना जुल्म कैसे कर सकती हैं? नीलो की आंखों में कुर्ब का एक जहां आबाद था। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, अभी तुम जज्बाती हो रही हो, मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकती। कुछ वक्त में तुम सब कुछ समझ जाओगी। अभी मैं जो कह रही हूँ तुम वो करो। फरखंदा बीबी ने कतियत से बात ख़त्म कर दी तो नीलो ने मज़ीद कोई मुज़ाहमत करने की बजाय खामोशी से हथियार डाल दिए और उसके झुके सर से उसकी दिली कैफियत का अंदाज़ा करती फरखंदा बीबी ने दिल पर पत्थर रखकर नीलो को बड़ी सी चादर उड़ाई थी। वो शिकायती निगाहों से माँ को देखते हुए अफसरदा सी अपने कमरे पर अलविदाई निगाह डाल रही थी, जहाँ पर उसका बहुत शौक से ख़रीदा गया कुछ सामान अभी तक अनपैक पड़ा था। उसने तो उनको सेट भी नहीं किया था। अभी तो वो बहुत कुछ करने वाली थी। आला तालीम हासिल करने के बाद एक माहिर डॉक्टर बनना चाहती थी। मुस्तकबिल के हवाले से उसने बहुत कुछ सोचा था, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि एक रोज़ हर खुशी को अपने हाथ से
قبر میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے ہر رشتے سے محروم ہو کر انجان لوگوں کے درمیان ذلیل ہونے کے لیے اسے جانا پڑے گا۔ آگے کی زندگی کو جہنم کہنا بہتر تھا، کیونکہ وہ بھی ونی میں جانے والی لڑکی کی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کو بھی کسی گھر یا حویلی میں قید ہو کر جانوروں کی طرح مشقت سے بھری زندگی گزارنا ہوگی۔ غضنفر شاہ 50-60 سال کا بوڑھا نہایت کرخت مرد تھا، اور وہ بمشکل 16 سال کی کمسن کلی جیسی لڑکی۔ اگر اس کا نکاح اسی سے ہوا تو وہ جینے کے قابل کہاں رہے گی؟ بس چلتی سانسوں تک زندہ لاش کی ماند غلامی کی زندگی جیے گی۔ اپنے ارمانوں کا خون ہو جانے پر اس کا دل غم سے کرلا رہا تھا۔ شدت غم سے سرخ پڑتی آنکھوں کو سختی سے میچ کر خود کو آنے والے حالات کے لیے وہ تیار کرنے لگی، اور خاموشی سے سر جھکا کر اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ اور فرخندہ بیگم نے بمشکل اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کر بیٹی کی حفاظت کے لیے رب سے دعا کی تھی۔ یا اللہ، کائنات کا سارا نظام تیرے حکم کے تابع ہے، تو چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی کے نصیب میں خوشیاں اور سکون بھر دے میرے رب، تو اس کی حفاظت فرما۔ ہر ایک ماں کی دعا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کیسے رد کر دیتا؟ البتہ ہر دعا کی قبولیت انسان کے حسب منشا نہیں ہوا کرتی۔ غضنفر شاہ کے بندے اس کو شاہ حویلی لے گئے تھے۔ یہ ایک عالی شان حویلی تھی جس کے در و دیوار دیو قامت تھے اور ان سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس حویلی میں قدم رکھتے ہی سامنے کھڑے غضنفر شاہ نے گہر برساتی نگاہوں سے نیلو کی جانب دیکھا، جس کے بھائی نے ان کے جوان بیٹے کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا، اور یہی وجہ کافی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور نیلو پر جھپٹ پڑا۔ اس کے چہرے کو آہنی شکنجے میں جکڑا۔ وہ چادر سے ڈھکے ہونے کے باوجود بھی غضنفر شاہ کی نفرت بھری گھوریوں کو اندر تک محسوس کر رہی تھی، اور پھر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا، جس سے وہ چکرا کر زمین پر منہ کے بل گر چکی تھی۔ اس کی چادر سر سے سرک گئی اور ہونٹوں سے خون بہہ نکلا، اور آنکھوں کے سامنے اتنا زوردار تھپڑ پڑنے پر تارے ناچ رہے تھے۔ وہ زمین پر گری اپنی قسمت پر افسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں، مگر اسی پل ایک لاد پوری قوت سے لہراتی ہوئی اس کے پیٹ پر پڑی، اور وہ درد کی شدت سے تھرا اٹھی۔ پھر بے اختیار گٹھڑی کی طرح اکٹھی ہو کر خود کو ٹھڈوں کی بارش سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں دب کر رہ گئی۔ خوبصورت آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو گیا تھا، مگر غضنفر شاہ کے غصے میں کمی آنے کے بجائے شدت آ رہی تھی۔ مار مار کر اس نازک وجود کو ادموا کر دیا۔ اس ہنگامے پر رفتہ رفتہ حویلی کے باقی افراد بھی وہاں جمع ہو رہے تھے، اور سب کے سب اس معصوم لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ البتہ شاذل شاہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے بدن کا ایکس رے کرتے للچائی نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکی وہ پہلے بھی کئی بار کالج میں آتے جاتے دیکھ چکا تھا، مگر اپنے خاندان کے نام پر کوئی داغ نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے وہ مجبور تھا۔ مگر وہ کہنے لگا کہ اب تو میں بھی اس کے حسین سراپے کو خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں، اب مجھے کون روکے گا؟ اور جب گھر میں قدرت کا انمول شاہکار موجود ہو تو باہر آنکھیں سیکھنے کی بھی کیا ضرورت ہوگی؟ حویلی میں چھوٹے بھائی کا جنازہ بھی موجود تھا، مگر وہ ہر بات کا لحاظ بھلائے نیلو کی آمد پر دل سے خوش ہو رہا تھا، اور خباثت سے بھرپور منصوبے بنا رہا تھا۔ یہ لڑکی میرے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی، اس کو کسی کوٹھڑی میں بند کر دو۔ آج شام ہی اس کا نکاح ہوگا، تاکہ یہ کبھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ غضنفر شاہ کے الفاظ پر شہناز بیگم نے خطرے کی بو محسوس کی۔ یہ لڑکی نہ صرف کم سن تھی، بلکہ بے پناہ حسن کی مالک ہونا بھی اس کے حق میں جا سکتا تھا، اور اس عمر میں سواتن برداشت کرنا شہناز بیگم کے لیے ایک نیا امتحان ثابت ہو سکتا تھا، اور شہناز بیگم کو ہر حال میں اس عذاب سے بچنا تھا۔ ایک ملازمہ نے تقریباً گھسیٹ کر اس کو کاٹ کباڑ والے پرانے اور اندھیرے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ شام کے قریب نوفل شاہ کا جنازہ اور تدفین کی گئی، جس پر اس کی ماں کا غم کی شدت سے دل پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت سب کے ساتھ بیٹھ کر اپنا غم غلط کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں تنہا پڑی تھی۔ ہرزامن شاہ نے قبرستان سے واپس آتے ہی سیدھا اپنی ماں کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر انہیں کہیں پر نہ پا کر ایک ملازمہ سے پوچھا، امی جان کہاں ہیں؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے چہرے پر اپنی ماں کے لیے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ بڑی بیگم اپنے کمرے میں ہیں شاہ سائیں، ملازمہ نے ادب سے جواب دیا، اور
وہ مزید کچھ کہنے سنے بنا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور ہال میں بیٹھی خواتین میں سے کسی نے گہری نگاہوں سے زامن شاہ کا دور تک پیچھا کیا تھا اور نخوت سے سر چھٹک دیا۔ امی جان، آپ یہاں پر اکیلی کیوں بیٹھی ہے؟ اتنا مت روئیں، آپ اپنی صحت خراب کر لیں گی۔ زامن شاہ نے نرمی سے ماں کو باہوں کے حصار میں لیتے سر پر بوسہ دیا اور کافی دیر تک اپنے دل کا غم ختم کرنے کی خاطر رو رو کر ہلکان ہو چکی ماں کو خاموش کروانے لگا۔ بس صبر کریں، اس کی زندگی اتنی ہی تھی اور پھر ہم سب نے ایک روز چلے جانا ہے۔ اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ تو بہت ہوتا ہے، مگر ہمیں صبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے شہزادے کے لیے سکون کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم اس کو ہمارے آنسوؤں کی نہیں بلکہ ہماری دعائیں اور اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ہر موقع پر صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتا اپنی ماں کا سہارا بن جایا کرتا تھا۔ کچھ دیر میں شہناز بیگم کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، مگر اب ان کے چہرے پر اپنے شوہر کی باتوں کی وجہ سے پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے حسن سے خائف تھی۔ امی جان، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے، مجھے بتائیں۔ زامن شاہ نے ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے چہرے کے تاثرات فوراً بھانپ لیے۔ زامن، میں اپنے بیٹے کا غم برداشت نہیں کر پا رہی اور تمہارے بابا اس عمر میں مجھے سوتن کا درد بھی دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کی لڑکی سے نکاح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی بہت کم عمر ہے اور اگر آج غصے میں تمہارے بابا اس سے نکاح کر لیتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں جب اسے میرے مقابل لا کھڑا کریں گے۔ مجھے دوہرے غم کا شکار ہونے سے بچا لو بیٹا، اپنے بابا کو اس نکاح کرنے سے روک لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ شہناز بیگم ایک بار پھر اپنے بیٹے کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپا کر رو دی اور زامن شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بابا کی سوچ جان کر برہم ہو رہا تھا۔ آپ بالکل فکر مت کریں، میں سنبھال لوں گا۔ امی جان، میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا اس حوالے سے، اور اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ میں ابھی بابا سے بات کرتا ہوں، وہ میری ماں کی مرضی کے خلاف جا کر ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے خود سے بھی جیسے عہد کر رہا تھا کہ اپنے باپ کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غضنفر شاہ کی اسٹڈی میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حویلی میں لا چکے ہیں، اپنی بھڑاس بھی نکال دی ہے، اب نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں پہلے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی، آپ انہیں اس غم سے دوچار کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اور وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ نکاح کرنا ضروری ہے، جرگہ کا یہی فیصلہ ہوا ہے۔ یہ لڑکی خون بہا میں آئی ہے اور خون بہا کے طور پر ونی ہونے والی لڑکی کو بغیر نکاح کے نہیں رکھ سکتے۔ یہ ونی کا پہلا اور سب سے اہم اصول ہے، اور اگر تمہیں اس نکاح سے اعتراض ہے تو میں بھی کوئی خوشی سے اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوا۔ مجھے اس لڑکی میں اس کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ میرے نوفل کے خون کے بدلے ونی ہو کر آئی ہے اور اس حویلی کے ملازموں سے بھی بدترین زندگی گزارے گی، اور میرا جب جی چاہے گا اسی طرح اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ بس اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس لڑکی کی میری زندگی میں یا اس حویلی میں۔ پھر بھی تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو تم اس سے نکاح کر لو، میں اس میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ غضنفر شاہ نے نہایت اطمینان سے سگریٹ کا دھواں فضا کے سپرد کیا تھا۔ میں کیوں کسی معمولی گھر کی لڑکی سے شادی کروں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں پہلے سے نکاح والا ہوں اور اپنی منکوحہ سے بات کرتا ہوں۔ زامن شاہ بات اپنی طرف آتے دے کر اس بری طرح سے اچھلا جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ تو بیٹا تم ہی بتاؤ پھر کیا کریں؟ میں اب کسی اور کی منت کروں کہ ہمارے نوفل کے خون بہا میں آئی لڑکی کو ہم حویلی میں جگہ نہیں دے سکتے، اس لیے خدا کے واسطے کوئی سے نکاح کر لیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر ہم خاندان کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیں گے، جس سے ہم اپنا غم غلط کرنے کا موقع کھو دیں گے، اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا۔ تمہیں بھی جرگے کے اس فیصلے کو نہ صرف خود قبول کرنا ہوگا بلکہ اگر کسی اور کو اس فیصلے پر اعتراض ہے تو اسے قائل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مجھ سے سوال جواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری صورت صرف یہی ہے کہ میں ہی اس سے نکاح کروں۔ غضنفر شاہ مضبوطی سے اپنی بات پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تو وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنے باپ کے چہرے کو بغور چانچ رہا تھا، جبکہ ماں کی بے چینی اور آنسو اس کو پریشان کر رہے تھے۔ کچھ پل کے لیے خاموش کھڑا سوچتا رہا، مگر پھر کوئی راستہ نہ پا کر نہایت مجبوری میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے نکاح کرتا ہوں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تایا جان کو اگر اس بات پر کوئی اعتراض ہوا تو انہیں آپ خود راضی کریں گے۔ میں اپنی شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا۔
ضامن شاہ نے نہ صرف نکاح کی ذمہ داری قبول کی تھی بلکہ اپنی منگیتر اور اس کے باپ کی ناراضگی کا ذمہ دار بھی اپنے باپ کو ٹھہرانے لگا۔ اس بات کی تم فکر مت کرو، بھائی جان بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ونی میں آنے والی لڑکی کا کسی نہ کسی سے نکاح ہونا ہے، اور انہوں نے اس بات پر مجھے کوئی نصیحت کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہ اس لڑکی کو خاص اہمیت نہیں دیتے، اور نہ ہی کبھی زندگی میں یا تم اس کو اہمیت دینے والے تھے۔ بلکہ اگر کبھی میری لاڈلی بھتیجی کے ساتھ تم نے اس لڑکی کی وجہ سے انجانے میں بھی کوئی زیادتی کی تو میں خود تم سے سب سے پہلے سوال کروں گا۔ غضنفر شاہ کے چہرے پر اب بھی اطمینان اسی طرح قائم تھا۔ ضامن شاہ تلملاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب حویلی میں موجود تھے اور نیلو کو بھی کونے میں لا کر بٹھا دیا گیا، جو خوف اور پریشانی سے لرز رہی تھی۔ پہلے ہی اپنے جسم پر پڑے نیل اور زخموں کی تکلیف کو نہ چاہتے ہوئے بھی سہ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس پر مزید اس بات کی فکر اسے ستائی جا رہی تھی کہ غضنفر شاہ جیسے درندہ صفت مرد کے ساتھ اگر اس کا نکاح ہو گیا تو پھر شاید دن اور رات کبھی اس کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ عین ممکن تھا کہ باپ کی موت کے بعد یہ سب لڑکے اس کو فالتو پرزے کی طرح جب چاہیں اپنے استعمال میں لے آتے، اور اس کی اتنی اوقات کبھی نہ ہونی تھی کہ انکار کر سکتی۔ مگر وہاں پر موجود رشتہ داروں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نکاح کے حوالے سے ضامن شاہ کا نام لیا تو وہ ایک پل کے لیے چونک گئی۔ تو کیا میرا امتحان کچھ آسان ہو جائے گا؟ کم سے کم اتنی بڑی عمر والا شوہر تو نہیں ہوگا، خدا جانے وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے، مگر جیسا بھی ہو اپنے باپ جیسا ظالم نہ ہو۔ یا اللہ، تو میرے ہونے والے شوہر کے دل میں رحم ڈال دینا، اس کے دل اور زندگی میں میرے لیے گنجائش پیدا فرما دے، آمین۔ وہ سر جھکا کر دعائیں کرنے لگی۔ پھر جلد ہی نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد کوئی بھی اس کے پاس سے گزر کر آگے چلا گیا۔ وہ بس پیر ہی دیکھ پائی تھی۔ یقینی طور پر یہ شخص میرا شوہر ہوگا، وہ اندازے لگا رہی تھی۔ حالانکہ یہ وقت خوش ہونے یا ایسی باتیں سوچنے کا ہرگز نہ تھا، مگر غضنفر شاہ کے رویے نے اس کو بری طرح خوفزدہ کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اس سے جان چھوٹ جانے پر وہ بے اختیار خوش ہو رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ضامن شاہ اس فیصلے پر بری طرح سے بھنایا ہوا تھا، اور ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا کہ اب اس کو کیسے سمجھائے گا جو اس کے لیے اتنی پوزیسو تھی کہ کسی کو بھی اس کے قریب آتا یا ہنس کر بات کرتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ نکاح کا سن کر جانے کیا ہنگامہ کھڑا کرتے۔ اپنی سوچوں میں گم وہ کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اپنی ماں کی پکارنے پر رکا۔ ضامن بیٹا، تم اس لڑکی کو اپنے کمرے میں ہی رکھو، مجھے تمہارے بابا پر ابھی بھروسہ نہیں، مجھے خوف ہے کہ وہ اس لڑکی کو تنہا پا کر بہک جائیں گے۔ بیٹا میری بات کو سمجھو، جانتے ہو کہ شازل نے اس لڑکی کو کیسے چمکتی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور اس کی طبیعت میں آوارگی بھی ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، اور تمہارے بابا اس لڑکی کو دیوانہ وار تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، مگر جب اس کی چادر سرکی اور اس کے چہرے پر نظر پڑی تو ایک پل کے لیے تمہارے بابا کی نگاہوں میں بھی وہی ہوس بھری چمک ابھری تھی۔ شاید وہاں پر کسی نے یہ بات محسوس نہ کی ہو، مگر تمہارے بابا کا چونک کر رکنا میں نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ ایک مرد کو اس کی بیوی سے زیادہ کوئی دوسری عورت پہچان نہیں سکتی، سگی ماں بھی نہیں، اور میں بھی اسی نگاہ سے پہچان گئی ہوں۔ ویسے بھی اپنے شوہر اور بیٹے کی ہوس بھری فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ تمہیں اس لڑکی کو اپنی پناہ میں رکھنا ہوگا تاکہ کسی اور پہنچ میں وہ نہ آ سکے۔ جو بھی ہو، میں اس گناہ والے کام کے حق میں نہیں ہوں۔ ضامن شاہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، ناز بیگم نے اپنے تجزیے کو کھلے الفاظ میں اس کے سامنے رکھ کر اس فیصلے کے لیے مجبور کر لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر آگ بگولا ہو کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اور چند پل کے بعد ہی نیلو بھی اس شاندار کمرے میں بھیج دی گئی۔ یہ کمرہ نہایت نفاست سے سجا تھا، جس میں سادگی کے ساتھ ایش گرے اور سفید رنگوں کا حسین امتزاج کمرے کے مالک کے ذوق کو ظاہر کر رہا تھا۔ واش روم سے پانی کی آواز سن کر اس کو اندازہ ہوا کہ وہ بھی کمرے میں ہی موجود ہے۔ کچھ فطری شرم و حیا اور کچھ خوف کے باعث وہ سکڑی سمٹی ایک کونے میں بیٹھ چکی تھی۔ ضامن شاہ نے بیڈ کی دوسری سائڈ پر فرش پر بیٹھی نیلو کو سرسری نگاہ سے دیکھا اور رخ موڑ کر قدادم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ ڈھیلی ڈھالی ٹراؤزر شرٹ میں گیلے بال ماتھے پر بکھرائے، انابی لب سختی سے بھینچے اپنے چوڑے مضبوط سراپے کا مالک وہ شخص نیلو کے دل میں بنا دستک دیے داخل ہو چکا تھا۔ نیلو حسین تھی تو وہ بھی مردانہ وجاہت سے مالا مال تھا۔ نیلو کی آنکھوں میں اس شخص کو اپنے شوہر کی حیثیت سے دیکھتے ستائش کے رنگ ابھرے تھے، اور اسی وقت
ٹھک سے دروازہ کھل کر ایک طرح دار سی لڑکی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور بھاگ کر ضامن کے سینے سے جا لگی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نیلو کو لگا کہ اس کا وجود تو مخمل میں ٹاٹ کے پیوند کی مانند ہے۔ کہاں وہ امیر کبیر اور الگ دنیا کے لوگ، اور کہاں وہ چھوٹے سے گھر میں 2 وقت کی روٹی کھا کر گزارا کرنے والے گھرانے کی معمولی سی لڑکی، جس کا نکاح بھی صرف ونی ہونے کے باعث ممکن ہوا، ورنہ شاید کبھی ان لوگوں کو دیکھ بھی نہیں پاتی۔ وہ بے دھیانی میں اس لڑکی کا خود سے موازنہ کر رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو ضامن؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ سو کرتے مزید بھی کچھ کہتی کہ ضامن اس کو کندھوں سے تھام کر خود سے دور کیا تھا۔ سنبھل کر بولو، اس نے نیلو کی موجودگی کا احساس دلایا، مگر دانیہ تو اس کو کمرے میں موجود پا کر آپے سے باہر ہو گئی تھی اور اس کی جانب قدم بڑھاتی ایک جھٹکے سے اس کی خوبصورت ریشمی بالوں کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے میرا شوہر چھیننے کی؟ اس کے پاس آنے کا خواب بھی دیکھا تو یاد رکھنا، میں تمہارے سارے کس بل نکال دوں گی، اتنا ماروں گی کہ کوئی ہڈی سلامت نہیں بچے گی۔ وہ زہر اگلتے ہوئے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا چکی تھی، جبکہ ضامن جو پہلے اپنے باپ کو بھی اس لڑکی پر تشدد کرتے دیکھ چکا تھا، اب دانیہ کی سنبل سے خود کو روک نہ پایا اور تیزی سے آگے بڑھ کر دانیہ کے قریب سے اس کو آزاد کروانے لگا۔ بس کرو، چھوڑ دو اسے، تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ اس لڑکی کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں جس کی خاطر تمہیں پریشان ہونا پڑے۔ یہ معمولی گھر کی جاہل گوار سی لڑکی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میرا معیار اتنا کمتر اور بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اپنے معیار سے ہٹ کر کچھ نہیں چاہتا۔ ضامن شاہ نے اس کو نرمی سے کندھوں سے تھام کر اس سے دور کیا تھا۔ وہ ذلت کے شدید ترین احساس سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اس پر ترس آ رہا ہو اور اسی لیے مجھے بہلا رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھنا، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر چکا تھا۔ میرا یقین کرو میری جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، پھر اتنی بے یقینی کیسی؟ وہ اپنی میٹھی باتوں میں دانیہ کو الجھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پر یقین ہے مجھے، مگر اس چنڈال پر یقین نہیں کر سکتی۔ اس کو اس کی حد میں رکھنا اور اس قالین سے قدم آگے مت بڑھنے دینا۔ وعدہ کرو مجھ سے، کبھی اس پر ترس کرنے کی کوشش مت کرنا، سمجھے؟ وہ یقین کر کے بھی یقین سی تھی اور بیڈ سے دور قالین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جیسے ضامن کے ساتھ خود کو بھی اس لڑکی کی حد کا یقین دلانا چاہتی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، تم بے فکر ہو کر جاؤ، اگر کسی نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ضامن نے بات کو کمال ہوشیاری سے گھما دیا کہ وہ احساس ہی نہیں کر پائی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، چاچی تو پہلی ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی ہیں۔ یہ تو چاچو کی سپورٹ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی، صرف گھورتی رہتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس حویلی میں اپنا اکلوتا ووٹ کھو دو۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر تیزی سے واپس پلٹ گئی، یہ جانے بغیر کہ شہناز بیگم اس حویلی میں سب پر کنٹرول رکھتی تھی۔ سب ان کی بات مانتے تھے اور وہ تو بس اپنی اولاد اور شوہر کی خوشی میں خاموش رہتی تھی۔ دانیہ کے کمرے سے نکلتے ہی ضامن شاہ نے نیلو کی جانب رخ کیا، جو اپنے آنسو پونچھ چکی تھی اور کافی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تم سے نکاح کرنا میری مجبوری تھی اور اپنے کمرے میں جگہ دینا بھی میری مجبوری تھی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ دانیہ سے میرا نکاح ہم دونوں کی مشترکہ خوشی ہے اور میری بیوی کی حیثیت بھی اس کے علاوہ کسی کو کبھی نہیں ملے گی۔ وہ نیلو کی آنکھوں میں امید کے رنگ دیکھ چکا تھا، اس لیے بے دردی سے اس کو آئینہ دکھاتے ہوئے عرش سے فرش پر لاپٹ خا۔ نیلو کی آنکھیں یہ سن کر ایک دم سے مان پڑ گئی۔ وہ تو اس دھوپ چھاؤں سے شخص سے کئی امیدیں وابستہ کر چکی تھی۔ اس کو لگنے لگا کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اگر اسی طرح میرا شوہر میرے اوپر تشدد کرنے والے پر ہاتھ کو روک دے گا اور میری حفاظت کرے گا تو کبھی کسی تکلیف سے دوچار ہونا پڑے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے مکمل طور پر نا امید ہو کر وہ رہ گئی تھی اور ضامن شاہ اس کو تلخ حقیقت کی دنیا میں گھسیٹ کر خود سکون سے بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ نیلو قالین پر ہی سکڑ کر گھٹنوں میں سر چھپائے بے آواز آنسو بہاتی چلی گئی، مگر کبھی کبھی تکلیف سے بے حال ہو کر اس کی سسکی نکلتی اور اس کے رونے کی آواز کمرے کی خاموشی میں صاف سنی جا سکتی تھی۔ کچھ دیر برداشت کرتے رہنے کے بعد ضامن شاہ چڑھ کر اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کو ڈانٹ کر یا ڈرا دھمکا کر اسے خاموش ہونے کو کہتا،
اس کی سردی میں ٹھٹرتے وجود کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا، کیونکہ وہ خود بستر پر گرم لحاف اڑے سکون سے سو رہا تھا، جبکہ نیلو بنا کسی بستر اور لحاف سے سکڑتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لحاف تھا اور قالین پر ایک لحاف وہ پہلے ہی ڈال چکا تھا۔ نیلو کو خاموشی سے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بستر پر چھوڑ کر لحاف اس کو دیا اور واپس پلٹ گیا۔ اس کے بعد ہر روز یہی معمول ہوتا تھا۔ نیلو دن بھر حویلی میں شہناز بیگم کے حکم پر کچن میں مصروف رہتی اور رات کو خود ہی اپنا نرم گرم بستر بچھا کر پرسکون سی سو جاتی، جہاں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ شہناز بیگم اس کو اپنے شوہر اور چھوٹے بیٹے کی پہنچ اور نظروں سے غیر محسوس طریقے سے بچا کر رکھتی تھی، البتہ خود اس پر کبھی کسی قسم کی نرمی نہیں برتتی۔ بات بات پر کم حیثیت اور قاتل کی بہن ہونے کا طعنہ دیتی، جب دل کرتا بلا جھجک 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیتی۔ غرض اس کو ہر طرح سے آزادی اور سکون سے محروم رکھتی تھی۔ اور پھر ایک روز موقع ملتے ہی فضل نے اس کو حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر جانے کا راستہ دکھا دیا، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی سیدھا اس کنویں پر جا رکی تھی، جہاں پر اس کی ماں روز پانی بھرنے کی غرض سے آتی۔ پچھلے چند روز جب اس نے اپنی ماں کے بغیر گزارے تو اس کو اپنی ماں کی قدر ہو رہی تھی، اور ماں کی یاد اس کے دل پر گہرا اثر ڈالتی اس کو بے چین کر رہی تھی۔ اس نے مکمل طور پر خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا لیا تاکہ کوئی بھی اس کو پہچان نہ پائے۔ اگر کسی کو اس کی حویلی سے باہر موجود ہونے کی خبر ہو جاتی تو اس پر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑتی، اور شاید زندگی میں دوبارہ کبھی اس کو حویلی سے باہر نکلنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ اپنی ماں کو آنکھوں کے سامنے کنویں کے قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں بے اختیار بہنے لگی۔ اس کو پہلے روز سے اپنی ماں سے سخت گلہ تھا کہ میری ماں نے خود غرضی کرتے ہوئے مجھے بہلا کر بیٹے کی جگہ قربان کر دیا ہے۔ میری ماں کو میری کوئی پرواہ نہ تھی، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی جان عزیز تھی، ورنہ کبھی میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرتی۔ حویلی میں جا کر وہاں کے لوگوں کی طاقت اور سنگ دلی کا اندازہ اس کو چند ہی روز میں بخوبی ہو چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی ماں بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ بڑے لوگوں کی مخالفت مول لے کر وہ بچ نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ خود سے پیش ہونے پر اس کے ساتھ بھی حویلی میں سب کا سلوک بہت برا صحیح، مگر اس قدر شدت بھرا اور ناقابل برداشت ہرگز نہ تھا جیسا اس نے علاقے کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھا اور سنا تھا۔ کئی لڑکیاں تو اس طرح خون بہا کے رس میں اس قدر اذیت برداشت کرتی ہیں کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ وہ اپنی آسانی کا اعتراف کر رہی تھی۔ دل سے جب غلط فہمی کی دھن چھٹ جائے تو ہر چیز صاف دکھنے لگتی ہے۔ نیلوفر بھی اسی لمحے اسی قسم کی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے چند پل کے لیے رک کر اپنی ماں کے چہرے کو بغور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کی ماں چند روز میں ہی صدیوں کی بیمار اور بوڑھی لگنے لگی۔ اتنی ساری لڑکیوں اور عورتوں کے درمیان غائب دماغی سے بالکل خاموش کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، جس سے نیلو کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اس سے کس قدر محبت کرتی ہے، اور اس کے بچھڑ جانے پر کتنی اداس اور غمگین ہو چکی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی اور خاموشی سے سسکنے لگی۔ دوسری جانب ماں بھی اپنی بیٹی کی لمس کو پہچان کر بنا کچھ کہے کچھ دیر تک بیٹی کو خاموش کرواتے ہوئے خود بھی بے اختیار رونے لگی۔ کچھ دیر میں دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کے بعد دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے الگ ہوئیں اور کنویں سے کچھ فاصلے پر موجود کیکر کے درخت کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ نیلو، تو ٹھیک تو ہے نا؟ تجھ پر وہاں زیادہ ظلم تو نہیں ہوتا؟ مجھے ہر وقت تیری فکر ستاتی ہے۔ فرخندہ بی بی اپنی بیٹی کی خیریت پوچھتے پوچھتے ایک بار پھر سے رو پڑی، اور نیلو اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھتے اپنی سوچوں پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ کتنے غلط اندازے لگا چکی تھی وہ، جبکہ اس کی ماں ایک ایک پل اس کو یاد کرتے رو کر گزارتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتی ہیں میرا نکاح بڑے شاہ سائیں سے نہیں بلکہ ان کے بیٹے سے ہوا ہے۔ وہ بھی بہت برا انسان ہے، مگر کم از کم مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا، اور میری تذلیل بھی ہر وقت نہیں کرتا۔ مگر بڑے شاہ سائی نے مجھے حویلی میں داخل ہوتے ہی بری طرح سے مارا تھا، اور اتنے ہجوم میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر شاہ سائی کو روکنے والا نہ تھا۔ مجھے مارنے کے ساتھ ساتھ تانے دیتے، میری تذلیل بھی کرتے رہے۔ امی، میں نے پہلے ہی دن بہت زیادہ حقارت اور نفرت کے ساتھ مار پیٹ بھی برداشت کی ہے، مگر اس روز کے بعد سے شاہ سائی کی گھر والی نے مجھے صرف کچن کے کام تک محدود کر دیا، اور رات کو میں اپنے شوہر کے کمرے میں ہوتی ہوں۔ اس طرح
میں سب کی نظروں سے بھی محفوظ ہوں اور کسی کے غصے اور نفرت کا شکار بھی نہیں ہوتی۔ البتہ جب شہناز بیگم کا جی چاہتا ہے مجھے خوب باتیں سنا دیتی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو پریشان نہ ہونے کا کہہ کر بھی اپنی تکلیف اور خود پر بیتی داستان لفظ بہ لفظ سناتی جا رہی تھی۔ بیٹا، خدا کا شکر ادا کر کے اس نے اتنا بڑا معجزہ کیا اور تیری شادی بڑے شاہ صاحب سے نہیں ہوئی۔ تو نہیں جانتی کہ بوڑھا ہونے کے ساتھ شاہ صاحب نہایت ظالم بھی ہے۔ میں تو تجھے پہلے روز آگ میں ڈال کر رو چکی تھی، مگر جب مجھے یہ خبر ملی کہ تیرا نکاح شاہ سائیں کے بڑے بیٹے سے ہوا ہے تو مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ اب تیری سزاؤں میں آدھے سے بھی زیادہ کمی ہوئی ہوگی، ورنہ پتہ نہیں آج میں اپنی بیٹی سے مل بھی سکتی یا نہیں۔ فرخندہ بی بی کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ ایسے کیوں کہتی ہو امی؟ باپ ہو یا بیٹا دونوں ایک جیسے ہی تو ہیں، بس ان میں سے اتنا فرق ہے کہ باپ بوڑھا ہے اور ہر وقت مارتا پیٹتا رہتا ہے، جبکہ بیٹا جوان ہے اور باتوں سے میری تذلیل کرتا ہے۔ ابھی تو اس کی شادی بھی ہونی ہے، اور اس کی ہونے والی بیوی اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، جس نے سامنا ہوتے ہی مجھے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ میری زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے؟ بس میں نصیب کے لکھے پر صبر کر کے بنا کوئی امید باندھے جیے جا رہی ہوں۔ نیلوفر مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی اور اداسی سے ماں کی خوش فہمی دور کر رہی تھی۔ تو ایسا مت کہہ بیٹا، تجھے نہیں پتا جوان مرد کو قائل کرنا کس قدر آسان ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ پہلے بھی کافی سلجھا ہوا اور شریف انسان ہے۔ میں نے ہمیشہ دوسروں کے منہ سے اس کی اچھائی ہی سنی ہے۔ اب تجھے بس ایک ہی کوشش کرنی ہے، اور وہ یہ کہ ضامن شاہ کو اپنی جانب متوجہ کر لے۔ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ایک بار اس کی نگاہ تجھ پر ٹھہر گئی تو پلٹنا بھول جائے گی، اور پھر تیرے اچھے دن شروع ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ فرخندہ بی بی نے بیٹی کو مایوس دے کر امید دلائی تھی۔ اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اس طبیعت کی ہرگز نہیں ہوں کہ مردوں کو لبھانے کی کوشش کروں۔ پہلے ہی روز اس بندے نے مجھے میری حیثیت یاد دلا دی تھی۔ اب میں نے اس طرح کی حرکت کی تو وہ مزید میری تذلیل کرے گا، اور یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو۔ میں اپنے نصیب پر صبر کر چکی ہوں۔ اور نیلوفر نے اپنی ماں کی ہدایات سنی تو وہ کھلا کر رہ گئی۔ بیٹا، چھوڑ پرانی باتیں اور اپنی طبیعت بھی بھول جا۔ وہ تیرا شوہر ہے اور اسے لبھانے کی کوشش کرنا کوئی گناہ نہیں۔ وہ اگر تجھے کچھ کہتا بھی ہے تو برداشت کر لینا، اور ہر وقت سچ صبر کے اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ دیکھنا، مرد خوبصورت عورت سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا، وہ بھی اس صورت میں جب حاکمیت کا احساس بھی ساتھ موجود ہو۔ ضامن شاہ تیرا مالک ہے اور تجھ پر پورا حق رکھتا ہے، تو اپنے شوہر کو لبھانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ بس ایک بار اگر تیری کوکھ میں اس کی اولاد ٹھہر گئی تو پھر وہ کبھی بھی تجھ سے منہ نہیں موڑ سکے گا، اور جوان مرد اگر چاہے تو پورے گھر سے لڑ کر اپنی بیوی کو اس کا مقام دلا سکتا ہے۔ تو دیکھنا، اللہ تجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آسانی آنے میں بھلے کچھ دیر ہو جائے مگر آتی ضرور ہے۔ اللہ کی ذات سے امید نہیں توڑنی چاہیے، اور اپنی کوششوں کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے۔ باقی جو اللہ کو منظور ہوا وہ ہو کر رہے گا۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ اس حویلی کا سب سے سلجھا اور سب سے پیارا لڑکا تیرے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ ہر اس علاقے کی ہر لڑکی ضامن شاہ کا ساتھ پانے کی خواہش رکھتی ہے، اور اللہ کا تجھ پر کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ ضامن شاہ تیرے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ تیری شادی اس کی بجائے دوسرے لڑکے سے ہو جاتی۔ شاہ سائیں کا دوسرا لڑکا بالکل اپنے باپ کی طرح کرخت، سنگ دل اور آوارہ مزاج کا ہے، جس کی نگاہیں ہر چھوٹی اور بڑی عورت کا سر سے پیر تک جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ ایسا لڑکا تیرے نصیب میں لکھ دیا جاتا تو پھر تو خود سوچ کے گزارا کرنا تیرے لیے کس قدر مشکل ہو جاتا۔ تو میری بات کو سمجھ، اور جیسا میں کہہ رہی ہوں ایسا کر۔ تو کمرے میں رات کے وقت کوئی اچھے جوڑے پہنا کر اور اپنے شوہر کو مسکرا کر استقبال کیا کر۔ اگر تیرے پاس وہاں پر کوئی کپڑے نہیں ہیں تو میرے پاس 2-3 جوڑے رکھے ہیں جو میں نے خاص طور پر تیرے لیے ہی خریدے ہیں۔ میں وہ جوڑے ابھی گھر سے منگواتی ہوں، تو اپنے ساتھ چھپا کر وہ جوڑے لے جاؤ اور کمرے میں انہیں جوڑوں کو پہن کے رکھا کر۔ کبھی بھی میلے کپڑے یا بنا نہائے تو گندا اجاڑ ہولیا لے کر اپنے شوہر کے سامنے مت جانا۔ گندی میلی عورت تو اگر پسند کی بیوی ہو تب بھی مرد کو سلجھن ہو جاتی ہے، اس لیے کبھی ایسی حرکت مت کرنا۔ تجھے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے خود ہی کوشش کرنا ہوگی، ورنہ کبھی تیری زندگی شاید آسان نہ ہو سکے۔ خاموشی سے اپنے لیے بھلائی کا انتظار کرنا کہ وہ خود چل کر تمہارے دروازے پر دستک دے گی، یہ سراسر حماقت بھری سوچ ہے جو کبھی پوری نہیں ہوئی۔ فرخندہ بی بی نے اپنی بیٹی کو اس قدر باریک بینی سے
حویلی میں رہنے اور اپنے شوہر کو لبھانے کے طور طریقے سمجھائے اور ضامن شاہ کی اتنی تعریفیں کی کہ نیلو کا دل بھی ایک بار پھر سے اس کی جانب سے بالکل صاف ہو چکا تھا، اور ایک نئی امید کا سرا تھامے وہ چھپتے چھپاتے واپس حویلی پہنچ چکی تھی، اور وہ سارے جوڑے جو اس کی ماں نے ایک عورت کو اپنے گھر بھیج کر اٹھوائے تھے وہ بھی نیلوفر بغل میں دبا کر اپنے ہمراہ لے آئی اور ڈرتے ڈرتے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو مسلسل یہی خوف ستا رہا تھا کہ اگر کسی کو اس کی حویلی سے نکلتے یا اپنے پاس موجود کپڑوں کا علم ہوا تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ حویلی کے تمام افراد اس کی منصوبہ بندی کے بارے میں اچھی طرح آگاہ ہو جائیں گے اور پھر خدا جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو، مگر اپنی اماں کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی اپنے لیے بہتری کی کوشش ضرور کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں اپنا سامان پہنچا کر وہ مطمئن سے انداز میں واپس کچن میں چلی گئی اور جلدی جلدی اپنے کام نپٹانے لگی۔ اس روز رات کو نیلو کمرے میں کچھ دیر سے پہنچی تھی، کیونکہ حویلی سے نکل جانے کے بعد کچن میں اس کے کام بڑھ چکے تھے۔ کمرے میں پہنچی تو دھڑکتے دل کے ساتھ ایک جوڑا نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ نہا دھو کر لباس زیب تن کیا جو نیم اریاں تھا، اور اس لباس میں نیلو کا خوبصورت سراپا خوب نکھر کر چھلک رہا تھا۔ اس لباس کو پہنتے ہوئے بھی وہ مسلسل خوف کا شکار تھی کہ کہیں حویلی کا کوئی اور فرد ہی کمرے میں داخل نہ ہو جائے اور اس کو اس لباس میں نہ دیکھ لے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے سراپے کو آئینے میں دیکھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی اس طرح کا لباس نہیں پہنا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر خود بھی چھینپ گئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے بال بنائے اور ڈریسنگ ٹیبل پر موجود پرفیومز میں سے ایک دو پرفیوم بھی استعمال کر لیے، اور وہاں پر موجود سامان کی مدد سے تھوڑا بہت اپنے حسن کو مزید نکھار کر وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ بیڈ کے کونے پر ٹک چکی تھی، اور اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان ٹھہر گئی۔ خدا کو بھی یہی منظور تھا۔ ہر قدم پر قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی اور وہ مشکلات میں کھرنے کی بجائے بآسانی بچ کر نکل رہی تھی، جس سے اس کی امید مزید سے مزید پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ ضامن شاہ کا انتظار کرتے کرتے رات کے 11 بج چکے تھے، اور پھر بالآخر ہلکی سی آہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور ضامن شاہ کمرے میں داخل ہوا تو نیلو کی جان میں جان آئی۔ اس نے خوفزدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا لی تھی اور دل میں مسلسل یہ دعا کر رہی تھی کہ اس کی اس کوشش پر ضامن شاہ اس کو شرمندہ نہ کرتے۔ ضامن جو باہر کسی کے ساتھ تلخ کلامی کے باعث کافی بگڑے ہوئے موڈ میں حویلی آیا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے کیل کانٹوں سے لیس منموہنی سی بیوی کو بیٹھا دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا، مگر پھر فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وہ ماتھے پر بل ڈال کر آگے بڑھا۔ تمہیں میں نے پہلے روز ہی بتا دیا تھا کہ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میری بیوی صرف تانیہ ہوگی اور میں یہ حیثیت اور کسی کو بھی دینے کا روادار نہیں۔ پھر اس طرح سچ سمجھ کر بے حیا عورتوں کی طرح میرے سامنے بیٹھنے کی تم نے جرت کیسے کی؟ مجھے مردوں کو لبھانے والی عورتیں بالکل پسند نہیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر کے یہ سوچنے پر مجبور کر دو کہ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں پناہ دے کر غلط کیا۔ اپنے جذبات کو چھپانے کی خاطر ضامن شاہ کا لہجہ اور الفاظ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گئے، جس پر نیلوفر کی آنکھیں تیزی سے پھینکنے لگی اور ندامت کے شدید احساس کے باعث چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ضامن شاہ نے اپنے لب بھینچ کر خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نیلوفر دل پر پتھر رکھے بیڈ کے ایک کنارے پر سمٹ کر سو چکی تھی۔ اسے اپنی اماں کی نصیحت یاد تھی کہ اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اسے خود کو کوشش کرتے رہنا تھی، اور وہ پہلے دن اپنی کوشش ترک نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ ضامن شاہ واش روم میں کھڑا شاور لیتے ہوئے اپنے دل کو کوس رہا تھا، جو پیاری لڑکی دیکھ کر اس سے باغی ہو رہا تھا۔ بھلے یہ لڑکی اس کی بیوی تھی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، مگر وہ دانیہ کے ساتھ کیا عہد نبھانا چاہتا تھا اور اس کا مقام اپنے پاس امانت کے طور پر محفوظ رکھے ہوئے تھا، مگر اس کا دل بار بار اس لڑکی کی جانب ہمک رہا تھا، جس پر وہ مزید چڑچڑا ہونے لگا۔ واش روم سے نکل کر ضامن شاہ نے بنا ادھر ادھر نظر دوڑائے تمام لائٹس آف کی اور نائٹ بلب کی ملگجی سی روشنی میں بستر پر دراز ہو گیا اور زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آدھی رات کے قریب اسے بیڈ پر کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس کی آنکھ ایک بار پھر سے کھل چکی تھی۔ نیلوفر ارد گرد سے بے خبر
पुरसकून सी सोई हुई थी और दूसरी जानिब मौजूद शख्स उसकी मौजूदगी के बाइस परेशान हो रहा था। ये लड़की उसके दिल पर कब्जा करना चाहती थी और उसके पास कोई और राह फरार भी न थी। कुछ देर अपने आप से जंग लड़ते आखिर उसने भी हथियार डाल दिए और दिल के हाथों मजबूर होकर ज़ामिन शाह पुरसकून सोई नीलो की जानिब पेशकदमी कर चुका था। अगली सुबह नीलोफर जहाँ अपने शौहर के इस कदम पर हैरान थी, दिल ही दिल में अपनी अम्मा के नसीहत के काम कर जाने पर खुश भी हो रही थी और उसकी आंखें उसकी खुशी का पता दे रही थी। उसने बेख्तियार उसकी चमकती आंखों से निगाह चुराई और पल में पहले से भी ज़्यादा सख्त ज़ामिन शाह बन चुका था, जिस पर एक पल को नीलो भी हैरान रह गई, मगर वो उस शख्स को कुछ कहने का हक नहीं रखती थी, इसलिए खामोशी से सर झुका दिया और उसे इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि ज़ामिन शाह ने उसको किसी फालतू पुर्जे की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया, जबकि वो समझ रही थी कि अब उसकी ज़िंदगी के अच्छे दौर का आगाज़ होने वाला है। अम्मी, आप गलत कहती थी। मैं सही थी, ये बड़े घरों के मर्द एक जैसे होते हैं और हम जैसी मामूली घरानों की लड़कियां उनके लिए सिर्फ किसी बेजान खिलौने की मांद होती हैं, जिनसे वो जब चाहें अपना दिल बहला सकते हैं और जब चाहें उन्हें एक तरफ फेंक सकते हैं। उसके चेहरे पर अब किसी खुशी का कोई तासुर न था और ज़ामिन शाह उसका उदास चेहरा देखकर मुतमिन हो चुका था। शायद लाशऊरी तौर पर वो यही चाहता था कि हवेली में किसी को उनके दरमियान उस ताल्लुक की भनक न पड़ सके। इसीलिए उसने अपना रवैया निहायत सर्द कर लिया और नीलोफर की खुशी और खुशफहमी दोनों को खाक में मिलाकर रख दिया। उस रोज़ पूरा दिन नीलो पहले से भी ज़्यादा उदास और खामोश सी दिख रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा कामों में खुद को मसरूफ़ कर रही थी ताकि अपने दुख को कुछ हद तक कम कर सके। मगर रात को कमरे में ज़ामिन शाह एक बार फिर से उस पर मेहरबान हो चुका था और फिर ये रोज़ का ही मामूल बन गया। दिन में सबके सामने नहायत करख्त और संजीदा सा दिखने वाला ज़ामिन शाह रात के वक्त कमरे में नीलोफर के साथ नहायत नरमी और मोहब्बत से पेश आता। कुछ रोज़ के बाद दानिया का दोबारा चक्कर लगा तो उसने ज़ामिन शाह को नहायत संजीदा तासुरात लिए लापरवाह सा देखा और नीलोफर के चेहरे पर भी पहले से ज़्यादा उदासी और आंखों में हर तरह की चमक मान पड़ी देखकर वो भी मुतमिन हो चुकी थी और इस बात पर यकीन करने लगी कि ज़ामिन शाह सिर्फ और सिर्फ उसका है और कभी किसी दूसरी औरत की जानिब निगाह नहीं कर सकता। और ज़ामिन शाह दानिया को देखकर बहुत मोहब्बत और लगावट का इजहार कर रहा था। उसके साथ हंसकर बातें करता और खुशी से कह कहे लगाता। ज़ामिन शाह जहाँ दानिया को खुशगुमानियों में मुब्तला कर रहा था, वहाँ नीलोफर के दिल के ज़ख्म ताज़ा होने लगे। पूरा दिन हवेली के बाकी तमाम अफराद भी आते और जाते रहते, मगर ज़ामिन ने एक लम्हे के लिए भी दानिया को अकेला न छोड़ा। उस रोज़ ज़ामिन ने हवेली से बाहर जाना भी जैसे गुनाह समझ लिया था। दानिया के लिए उसकी मोहब्बत के ये नज़ारे नीलोफर ने बहुत शिद्दत से महसूस किए और उसका दिल कट कर रह गया। मगर रात को कमरे में दाखिल होते ही ज़ामिन शाह उसके साथ भी एक बार फिर से नरमी और अपनायत से पेश आ रहा था, जिस पर नीलोफर अपनी ही ज़ात पर इस्तेहज़ा से हंस रही थी। तो ये थी तुम्हारी औकात, जिसको तुम अपनी कामयाबी समझ बैठी थी। नीलोफर, तुम ये क्यों भूल गई कि तुम एक मामूली घराने की लड़की थी, जिसको ज़ामिन शाह ने पहले ही रोज़ आईना दिखा दिया। अम्मी की बातों में आकर तुम्हें नए ख्वाब सजाने नहीं चाहिए थे, जिनकी किरचियाँ आज हर रोज़ तुम्हारे दिल को छलनी करती हैं। नीलोफर खामोशी से रुख मोड़े आंसू बहाते हुए ख्यालों में खुद से बातें कर रही थी और इसी तरह दिन भर काम ज़्यादा होने की वजह से थकावट के बायस चंद लम्हों में ही वो नींद की वादियों में उतर चुकी थी। दिन इसी तरह उदास और बेरौनक से गुजर रहे थे। उस हवेली में उसके 3 महीने पूरे हो चुके थे, मगर एक दिन भी उसके लिए मुकम्मल तौर पर खुशियों भरा या पुरसकून न था। हर दिन जानवरों की तरह मेहनत मशक्क़त करते गुजर जाता और रात को अपने ही नसीबों पर रोते हुए वो थक कर सो जाया करती और अगली सुबह फिर से वही रूटीन दोहराई जाती। अलबत्ता इसमें तब्दीली हर बार सिर्फ तभी होती जब दानिया अपने मंगेतर और ससुराल वालों से मिलने के लिए हवेली में पहुंच जाती थी। उस रोज़ खानों पर पहले से ज़्यादा एहतमाम किया जाता और हवेली का हर फर्द दानिया को भरपूर अंदाज में खुशामदीद करता। अलबत्ता शहनाज बेगम का रवैया कुछ लिया दिया सा महसूस होता था। एक रोज़ दानिया के वापस जाने के बाद रात को ज़ामिन शाह की नरमी और अपनायत के ड्रामे पर नीलोफर खुद को रोक न पाई और रोते हुए गिला कर बैठी।
آپ کو سب سے چھپ کر کمرے میں اس طرح کا دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے آپ دن میں سب کے سامنے ہوتے ہیں، رات میں بھی ویسے ہی رہ سکتے ہیں، اور آپ دانیہ سے محبت کرتے ہیں اور وہی آپ کی بیوی بننے کے قابل ہے، تو پھر میرے ساتھ وقت گزاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی زندگی کے روز و شب آپ لوگوں کے تانے سہتے اور مار کھاتے ہوئے بھی صبر سے گزار لوں گی، اور کبھی گلہ نہیں کروں گی۔ ضامن شاہ جو اسے باہوں کے گھیرے میں لیے اس کی خوبصورت بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کی بات پر ایک پل کے لیے تھم سا گیا، اور پھر ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اس کے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے روز بتا دیا تھا کہ میرے لیے بیوی کی حیثیت صرف اور صرف دانیہ کے لیے مخصوص ہے، اور تمہیں میں نے اپنے بستر پر آنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی، مگر تمہیں خود ہی سنور کر میرے بستر پر زینت بننے کا شوق تھا۔ اب جب میں تمہارے اس شوق کو پورا کرتا ہوں تو بھی تمہیں یہ اعتراض ہے؟ اگر تمہیں یہ سب نہیں چاہیے تھا تو پہلے شروع ہی نہ کرتی۔ اب جب تمہارے شوق پورے ہو رہے ہیں تو خاموشی سے جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ بہت جلد دانیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی، پھر اس کمرے میں تم اپنی مرضی اور آزادی سے زندگی گزار سکو گی۔ ضامن شاہ نے شفقت کی انتہا کرتے ہوئے نیلوفر کو آئینہ دکھایا اور اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے اپنی خواہش پوری کی، اور ناگواری سے رخ پھیر کر سو چکا تھا، جبکہ نیلوفر ان حالات کا مقابلہ کرتے تھک چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا صبر اور حوصلہ جواب دیتا جا رہا تھا، مگر تبھی اس کی زندگی میں اتنا بڑا موڑ آیا کہ ایک پل کے لیے سبھی دنگ رہ گئے۔ دانیہ اب تقریباً ہر ہفتے ایک بار ضرور چکر لگاتی اور پورا دن نیلوفر کو جتاتے ہوئے ضامن شاہ کے ساتھ مستیاں کرتی اور اپنے ناز نخرے اٹھواتی، نہ جانے اپنی کون سی حس کو تسکین پہنچاتی تھی۔ اس روز بھی حویلی میں سب لوگ دوپہر کے کھانے پر جمع تھے، اور نیلوفر حکم کے مطابق تیزی سے کچن سے برتن وغیرہ ٹیبل پر سجا رہی تھی، مگر اچانک اس قدر زور سے چکر آیا کہ تیورا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ضامن شاہ اس کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر سب کی نظروں میں آ کر نیلو کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے بے بسی سے زمین پر پڑی نیلو کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سرد پڑ چکا تھا، اور تکلیف کے آثار بھی اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شناز بیگم، جو اس کو 2 گھڑی سکون سے ٹکنے کی بھی اجازت نہ دیتی تھی، اس وقت اس کو بے ہوش پڑا دیکھ کر انسانیت کے ناطے 2 ملازموں کو بلایا اور ان کی مدد سے اس کو کمرے میں پہنچایا۔ ساتھ ہی لیڈی ڈاکٹر کو بھی بلوا لیا گیا۔ دانیہ بڑے صبر سے یہ تمام مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک ہی بار اس چڑیل کا گلا دبا کر اس کو دور کہیں کسی کھائی میں پھینکاتی، جس نے بے ہوش ہو کر ایک ہی پل میں سب کی توجہ بھلے نفرت اور حقارت بھری سہی مگر اپنی جانب مبذول کر لی تھی، اور دانیہ شاہ جیسی مغرور نک چڑی اور حد سے زیادہ لاڈلی لڑکی سے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے جو خبر سنائی، اس نے حویلی کے تمام افراد کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں، مگر بہت کمزور ہیں اور اس کو خوراک اور آرام کی بے حد ضرورت ہے، ورنہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اندر کی حقیقت جانے بغیر پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر ہدایات دیتی جا رہی تھی، اور دواؤں کی ایک لمبی لسٹ جس میں ملٹی وائٹامنس اور دوسرے نیوٹریشنل سپلیمنٹس بھی شامل تھے وہ لکھ کر دی، اور سختی سے یہ دوائیں اور خوراک کے ساتھ ریسٹ کی ہدایات دے کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ضامن شاہ، جو اب تک اپنے اور نیلوفر کے درمیان تعلق کو ہر ایک سے چھپا کر رکھے ہوئے تھا، اس اچانک خبر پر سب سے نظریں چرا رہا تھا، جبکہ دانیہ شاہ تو ہتھے سے اکھڑ چکی تھی۔ اس نے اچانک چیل کی طرح چھپڑ کر ضامن شاہ کا گریبان پکڑ لیا اور جاہل عورتوں کی طرح چلانے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس طرح کی دھوکہ بازی کرنے کی؟ تم تو مجھ سے وعدہ کر چکے تھے کہ تمہاری بیوی کا درجہ میرے علاوہ تم کسی دوسری عورت کو نہیں دو گے، مگر ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں میسر ہونے کے بعد کون مرد خود کو قابو میں رکھ سکتا ہے؟ تم نے بھی اپنے کردار کی گواہی خود دے دی ہے کہ تم بھی دوسرے مردوں کی طرح ایک گھٹیا اور ہوس پرست مرد ہو، جس کا ہر دن اپنی منگیتر کے ساتھ وفا کے وعدے کرتے گزرتا ہے، ہر رات بستر پر دوسری عورت کے ساتھ گزرتی ہے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں اور تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ سب ہونے کے بعد تمہارے ساتھ شادی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تو اس کاغذی نکاح کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی،
مگر اب ایک بچے کے باپ کے ساتھ شادی کرنا میری توہین ہے۔ تم اور تمہاری ماں دشمنوں کی لڑکی کو مجھ سے زیادہ اہمیت دینے لگے ہو، تو اسی کو اپنی بیوی سمجھو اور ساری زندگی اسی پر گزارا کرنا۔ میں تم جیسے مرد پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ دانیہ شاہ نے آج ہر طرح کی لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا اصل روپ سب کے سامنے کھل کر واضح کر دیا، جس پر ضامن شاہ اور بالخصوص غضنفر شاہ حیرت سے منہ کھولے اس کے الفاظ پر شرمندہ ہو رہے تھے۔ اس نے کسی کا بھی لحاظ نہ کیا اور نہایت کھٹی انداز میں بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے چیختے چلاتے وہاں سے جا چکی تھی۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے اور ضامن شاہ نیلوفر کے سامنے شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا، کیونکہ ہر وقت اس کو اس کی حد میں رکھنے کے لیے وہ جان بوجھ کر دانیہ شاہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا اور نیلو کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا کہ اس کی بیوی کی حیثیت سے اور اس کے دل پر راج کرنے والی عورت صرف اور صرف دانیہ ہے۔ آج دانیہ نے اسی نیلو کے سامنے اس کی عزت دو کوڑی کی کر دی تھی، تو وہ بھلا کیسے نیلو کے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت کر سکتا تھا؟ شہناز بیگم، جو اب تک نیلو کو دشمنوں کی بیٹی، کمتر لڑکی اور جانے کیا کچھ کہتی رہتی اور اپنی نفرت اور غصے کی بھڑاس بھی خوب جی بھر کر اس پر نکالتی تھی، آج اپنی حویلی کے وارث کے بارے میں سن کر ہر بات بھلا چکی تھی اور دانیہ شاہ کی بدتمیزی بھی مزید برداشت کرنے کی روادار نہ تھی۔ اس لیے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آج کے بعد اس حویلی میں کوئی بھی دانیہ شاہ کو میری بہو کی حیثیت سے نہیں دیکھے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس جیسی بدتمیز لڑکی کو میں نے ضامن شاہ کی خاطر اب تک برداشت کیا، مگر آج اس نے ہر حد بھلا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ شاہ حویلی کی بیٹی ضرور ہے مگر بہو بننے کی بالکل حیثیت نہیں رکھتی۔ میری بہو صرف نیلوفر ہی ہو سکتی ہے، جس نے میری ہر زیادتی کو صبر سے برداشت کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ ضرورت سے بھی زیادہ پورا کر لیا ہے اور اب یہ حویلی کو وارث بھی دینے والی ہے، تو پھر میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس کو شاہ حویلی کی سب سے بڑی بہو کے طور پر قبول کر لیں۔ بھلے اس کا اپنی ماں اور بھائی سے دوبارہ رابطہ نہیں ہوگا، مگر اس حویلی میں اب اس کو ملازمہ کی حیثیت سے رکھنا یا اس کی تذلیل کرنا میں بالکل گوارا نہیں کروں گی۔ ضامن، تم بھی کان کھول کر سن لو، اس لڑکی کی خوراک اور آرام میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں اتنے عرصے بعد حویلی میں اس خوشی کو دل سے منانا چاہتی ہوں اور تمہاری ہلکی سی بھی لاپرواہی کی وجہ سے میرے پوتے یا پوتی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شہناز بیگم کے اس اچانک فیصلے پر جہاں نیلو حیرت کا شکار ہو رہی تھی، وہاں باقی سب خاموشی سے ان کی باتوں پر تائیدی انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ ضامن شاہ نے سب سے چھپ کر نیلوفر کی جانب دیکھا تو وہ مطمئن سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ آج ضامن شاہ کو اس کی خوشی اور مسکراہٹ سے چڑ محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ دانیہ کے رویے کے باعث وہ بھی دل سے نیلوفر کی سعادت مندی کا اسیر ہو چکا تھا اور اس کی خوشی میں خوشی محسوس کر رہا تھا۔ بالآخر نیلوفر کو صبر کا صلہ مل چکا تھا اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کے ہر کام میں دیر ضرور ہے مگر اندیر ہرگز نہیں۔ انسان کو بس صبر اور حوصلے سے اللہ کے ساتھ امید جوڑے رکھنا چاہیے، تو ایک دن ہر انسان اسی طرح معجزے کی صورت میں اپنی خوشی پا لیتا ہے اور خود بھی اپنی کامیابی اور خوشیوں پر دنگ رہ جاتا ہے۔